अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपफ्रंट, मैं हूँ ज़फ़ीर गनी। सियासी, माशी और आइनी बहरान, इंतज़ामी यूनिट्स और सिस्टम रीसेट कितना नागुज़ीर है। नया निज़ाम या बाइख्तियार निज़ाम होना चाहिए। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात। एक नई बहस है इस वक्त पूरे मुल्क में, और वो ये है कि क्या नए इंतज़ामी यूनिट्स, तकरीबन कुछ 36 इंतज़ामी यूनिट्स की बात की जा रही है। माजी में भी ये बातें होती रही, आज एक बार फिर ये ज़ेर बहस है। लेकिन क्या वाकई में पूरे मुल्क में इस वक्त गवर्नेंस बहुत अच्छी है? गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए इंतज़ामी यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी है, नए सूबों का होना ज़रूरी है, नाम कोई भी आप दे दें उनको, या फिर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी गवर्नेंस बहुत अच्छी हो, आपके यहाँ अदल और इंसाफ हो, सिस्टम इतना अच्छा हो कि वो निचली सतह तक इंसाफ फरहम कर सके, आम आदमी को उसके समरात मिलें। तो डिबेट अब ये शुरू हो गई है कि अगर नए सूबे बन जाते हैं या उनको नए इंतज़ामी यूनिट्स के तौर पे मुतारिफ़ कराया जाता है, तो उसके बावजूद अगर यही चेहरे रहे तो क्या ये सिस्टम चल सकता है? क्या ये लोग बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे? और अगर परफॉर्मेंस को बेहतर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सूबे अलग बने, या फिर जो सिस्टम आपके पास है यूनियन काउंसिल लेवल तक, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इस पे ही बात करेंगे, और ख़ास तौर पे ज़िक्र करेंगे कश्मीर के हवाले से भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि योम इस्तेसाल कश्मीर 5 अगस्त मनाया गया, और इस वक्त कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, और पाकिस्तान जो है वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है, उस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सियासी, माशी और आइनी बहरान के हवाले से, और इस पे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब नईम करीम चौधरी साहब सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। नईम साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बुलंद खान जनेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ख़ास तौर पे तर्जमान हैं सिंध हुकूमत के। जुनेजो साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और थोड़ी देर में नदीम रज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अब तक पहुँचाएँगे। नईम साहब, किस तरह देखते हैं? एक नई डिबेट है, और ज़ाहिर है नया निज़ाम होना चाहिए या बाइख्तियार निज़ाम होना चाहिए, आप क्या किस तरह देखते हैं? जी, कोशिश करेंगे हमारा राब्ता बहाल हो सके, और सवाल करेंगे कि निज़ाम ज़रूरी है, लेकिन नया निज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है या बाइख्तियार निज़ाम ज़रूरी है? और कोशिश करेंगे हम कि इसके ऊपर जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखें। नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं इस सिस्टम की, तो पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम रहा, पाकिस्तान में सदारती सिस्टम भी रहा, लेकिन परफॉर्मेंस अगर की बात करते हैं तो वो परफॉर्मेंस उस तरह नहीं रही। चैलेंजिंग सूरत हाल है दोनों हवालों से। नईम साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, मुझे अब आवाज़ आ रही है आपकी, बीच में नहीं थी पहले। जी जी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि जी, नया निज़ाम ज़रूरी है या बाइख्तियार निज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप किस तरह देखते हैं इसको? अब देखें, बात ये है ना कि आवाम के लिए क्या सहूलत है, देखना उसको है ना, कि जो आवाम के लिए बेनिफिट हो, जिसमें आवाम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, आवाम को इंसाफ मिल सकता हो। बात ये है, देखिए, हम कहते हैं आप 25 की बजाय 1 यूनिट बना दें, लेकिन इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। बात यह है कि आपकी जब जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत होगी तो बाकी चीज़ें भी साथ-साथ हो जाएँगी। बिजली भी आ जाएगी, गैस भी आ जाएगी, फ्यूल भी आ जाएगा, पेट्रोल भी आ जाएगा। बात शायद थोड़ी दूसरी तरफ ना चली जाए, लेकिन बात ये है कि जब हम सुबह, मैं चैनल जब देखता हूँ ना, आप यकीन जी नहीं जी। करें, सुबह मैं नाश्ता करा तो मैंने बीच में दिल किया मैं नाश्ता बीच में छोड़ दूँ। मतलब जब हालत आप देखते हैं, ऐसे मामलात होते हैं कि 1.5 साल की बच्ची महफूज नहीं है जिस मुल्क के अंदर, जहाँ पे 3 साल की बच्ची, जिसमें आपकी मेंटली डिस्टर्ब बच्ची जो है वो भी महफूज में नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो अब इंसाफ की बात करें ना, जी। सूबे भी बन जाएंगे, कोई इशू नहीं, सूबे भी बना देंगे। बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को बेहतर करना है ना, तो आप डिस्ट्रिक्ट तो बना ही रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, डिवीजन भी बढ़ा रहे हैं सूबों के अंदर, ठीक। आपके पास डीसीज भी बढ़ रहे हैं, आपके डीआईजीज भी बढ़ रहे हैं, आपके डीपीओज भी बढ़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो आपके पास बेहतर होता जा रहा है ना। फिर रेवेन्यू भी तो आपको देखनी है कि रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे है। फिर 28th अमेंडमेंट है, फिर आपके पास बेहिसाब चीजें हैं सर। फिर आपने जिस तरह रेशियो रखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, जो आपके पास 18th अमेंडमेंट के अंदर हुआ है, आप भी देखिए, ये सारी चीजों को मैं समझता हूँ कि पहले बैठ के लिस्ट आउट करना पड़ेगा, प्रॉन्स एंड कॉन्स। इन जो 26 करोड़ अवाम है उनको भी बताने पड़ेंगे कि भाई हम करने लगे हैं, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, बेसिक रेफरेंडम करा लें, अगर तो उसका कोई फायदा है,
آئینی عدالتیں بنانے کا اگر فائدہ عام عوام کو ہے تو مجھے بتا دیں، میں بالکل قصوروار ہوں گا کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں۔ آئینی عدالتوں کی بجائے ایک ایسی عدالت بنا دی جاتی جہاں پہ ایسے لوگوں کو پکڑا جاتا ڈیلی کی بیس کے اوپر جی جی اور ڈیلی ان کو سزا دے دی جاتی جو ایسے جرمانہ اس میں جو انوالو ہیں۔ آج آپ سے اس کا قتل کے کیس کا فیصلہ، اس کی میڈیکل رپورٹیں، سر یہ تو کتنے سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، 55 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں سر، ہم کو یہ سنتے ہوئے کہ نیم یہی صاحب جو چیزیں گفتگو آپ کر رہے ہیں اس سے اگر نتیجہ اخذ کیا جائے تو جو کہ سمجھ بھی آتی ہے کہ مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں سسٹم تو موجود ہے نا، اور اس کو اگر بہتر کیا جائے، انصاف دیا جائے، لوکل سسٹم کو مضبوط کیا جائے تو یہی سسٹم بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ اور اگر بات یہ ہے نا کہ جی جی سسٹم کس کو کہتے ہیں، مجھے اصل میں نا سسٹم، آپ کراچی اسٹوڈیو میں تو ایک بڑی مووی بنی تھی وہاں سے، کراچی کی مووی تھی، اس میں بھی سسٹم کا بڑا ذکر ہوتا تھا، وہ کچھ سال پہلے میں نے دیکھی تھی، شاید آپ کو بھی یاد ہو۔ تو کیا ہے سسٹم، ہمیں ہم تو یاد وہ ہے، اور جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تو سسٹم کا سب سے زیادہ جو بھیانک چہرہ ہے نا تو وہ ہم کراچی والے بھگت رہے ہیں، کراچی والے بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات ہے کہ سسٹم کیا ہے، وٹ از سسٹم، ہم تھوڑا سا ڈسکرائب کریں نا، بیچارے عام عوام جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتی ہے سسٹم کا نام سن کے۔ وٹ از سسٹم، وہ کبھی کہتی ہے شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے، کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عدالتوں کی طرف اشارہ ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں نہیں یہ پولیٹیشنز ہیں، یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ ہیں سسٹم۔ سر اس سسٹم کو سمجھنا پڑے گا نا، سسٹم کیا، سسٹم ہم ہیں، وی آر دا سسٹم، ہم سب سسٹم ہیں، ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے بزنس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارے انڈسٹریلسٹ کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ یہ جو ڈیلی جو سڑک کے اوپر جو کیلے اور مالٹے اور یہ فروٹ بیچ رہا ہے وہ بھی سسٹم کا حصہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سنی کس کی جاتی ہے، اختیارات کس کی ہیں، فیصلے کس کے ہیں۔ سر یہ زیادہ ضروری چیز ہے نا، آپ بنا لیں 25 صوبے، اگر آپ ہمیں اس میں کمٹمنٹ کر دیں، اس کے اوپر لکھ کے اسٹیمپ پیپر پہ جی 25 صوبے بننے سے ہر بندے کو انصاف بھی ملے گا، ان کو مفت تعلیم بھی ملے گی، ان کو مفت صحت بھی ملے گی، ان کو روزگار بھی ملے گا، گھر بھی ملیں گے، ٹھیک۔ بجلی بھی یہ سستی ملے نعیم گی، صاحب آپ بات 25 کی درست جگہ کہہ رہے ہیں، 50 تو بنا۔ یہ تو جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور آئی تھنک کہ آپ بھی ینگ ہی ہیں، تو تب سے جی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سلوگن دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان، جو کہ مکان بنیادی ہے، یہ کسی ایک پارٹی نہیں، یہ تو ایک ہر شخص پوری انڈیا دنیا میں، اور بڑا ایک وہ ہوتا ہے نا چارمنگ نعرہ ہے، سلوگن ہے، تو وہ تو چھن نہیں گیا مل نا، رہا۔ جو تینوں جو نام تھے تینوں چھن گئے نا، روٹی کپڑا مکان چھن گیا، یہی نعرہ تھا، وہ ٹھیک، تینوں چھن گئے۔ لیکن نہیں مل رہا، مسئلہ یہ ہے۔ میں جنید صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کرتا ہوں، کس طرح دیکھتے ہیں جی آپ، چونکہ نعیم صاحب بار بار کہہ رہے تھے، اور وہ اب تو ہمیں تانے ہی پڑتے ہیں نا کہ کراچی سسٹم اور کراچی اور سندھ جب ہم بات کرتے ہیں جنید صاحب، تو کس طرح دیکھتے ہیں کہ نظام بدلنا ضروری ہے یا نظام کو با اختیار بنانا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا مجھے شو پہ لینے کے لیے۔ سب سے پہلے میں 5 اگست کے حوالے سے کشمیری بھائیوں کو یاد کرنا ضروری سمجھوں گا۔ اس کے بعد جی نعیم صاحب نے کافی کچھ باتیں کہیں، اور آپ کا جو سوال تھا کہ یہ سسٹم بہتر ہے یا اس میں کوئی اور گنجائش کسی اور طریقے سے بہتر ہونا چاہیے۔ دیکھیں نعیم صاحب کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انصاف جو ہے وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے ہر ایک سٹیزن کی، اور حکومت کی اور جوڈیشری کی اور جتنے بھی ہمارے مین ادارے ہیں جی جی ان کا عدل اور انصاف سب سے اوپر اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ بے شک اس کی یہ بات نعیم صاحب کی بالکل صحیح ہے۔ نعیم صاحب نے پھر ادھر 1.5 سال کی ایک بچی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے آج، وہ بھی ذکر کیا۔ اصلی میں یہی تھوڑا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری عوام اور قوم جو ہے اس کو بھی جو ہے اتنا باشعور اور اتنا سمجھ ہونی چاہیے کہ آج جو ہوا ہے ایک 1.5 سال کی لڑکی کے ساتھ، وہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور وہ کس نے کیا؟ اس کے اپنے رشتہ دار نے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے، اس صورتحال میں انصاف ملنا چاہیے، اور انصاف اور عدل کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آپس میں رشتہ داروں کے بیچ میں ہو رہا ہے، اور اس میں یہ کوئی آؤٹ آف دا مطلب یہ کوئی باہر کا آدمی نہیں آگے کر رہا ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہو رہی ہے، پر یہ ایک بہت ہی ہماری سوسائٹی کی ایک بڑی، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا ہم پک کر رہے ہیں اس بات کو، اور ناظرین بھی سمجھ رہے ہیں کہ ظاہر جہاں رشتہ دار ہوتا ہے، گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، تو اگر کوئی بچی کسی کے ساتھ جا رہی ہے تو رشتہ دار کے ساتھ ہی جا رہی ہے، باہر سے کوئی نہیں آیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زینب قتل کیس ہو یا یہ والا معاملہ ہو، یہ آئے دن ہو رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں بدقسمتی سے، یہ ذرا ٹاپک بھی نہیں ہے لیکن یہ بات ہو رہی ہے۔ اس لیے لوگوں کو کیا ہے یا عام شہریوں کو کیا ہے کہ جب اس طرح کا چاہے رشتہ دار کرے، سگا باپ کرے، بہن بھائی ہوں، جو بھی رشتہ ہو، لیکن
ان کو سزا ملنی چاہیے، سزا نہیں ملتی. سزا ملے، اگر کوئی آپ کی ایک بات آپ کی مثال بنے نا تو پھر شاید یہ بالکل، آپ واقعات کی بات رکیں. صحیح ہے کہ جی جی ہم بالکل آف ٹاپک جا رہے ہیں، لیکن نعیم صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا اور واقعہ بھی ایسا ہے کہ اس کو مینشن کرنا بالکل ضروری ٹھیک، سمجھا میں میں نے. انڈوز کرتا اور ہوں. اس جی کے آپ کی یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ اس بات پر بالکل عدل اور انصاف ہونا چاہیے. ہمارے ملک کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے 3 بڑے ستون پلرز ہیں. جی ایک اس میں ہو گیا آپ کا پارلیمنٹ، ایک ہو گیا عدلیہ، ایک ہو گیا آپ کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ان تینوں اداروں نے اور سب سے ہمارا امپورٹنٹ ادارہ اور سب سے جو ڈے 1 پر قائم ادارہ تھا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری تھی، جس کا ہیڈ کوارٹرز بھی پنڈی میں تھا. ہمارے پاس باقی دو ادارے تھے، تھا پارلیمنٹ. کیا ہے. باقی 2 ادارے جو تھے وہ بعد میں اسٹیبلش جی ہوئے. ہمارا پارلیمنٹ بھی بعد میں اسٹیبلش ہوا جب انڈیپینڈنس کے بعد، اور اس کے بعد ہمارا جوڈیشری بھی بعد میں اسٹیبلش ہوا. ٹھیک. اس لیے پارلیمنٹ اور جوڈیشری ہمیشہ تھوڑے بیک فٹ پہ رہے، کیونکہ ایک اسٹیبلشڈ ادارے کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کمپیئر ٹو نئے جو ادارے اسٹیبلش ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. پر میں محسن نقوی صاحب نے جو بولا ہے اس پر میں ایک بات ریز کرنا چاہتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے بولا کہ سسٹم ختم ہو گیا، یہ والا جو نظام چل رہا ہے کولیپس ہو گیا ہے. تو یہ نظام کو کسی نے چلنے دیا ہے جو یہ کولیپس ہوا ہے؟ تو صحیح. میرا سوال محسن نقوی صاحب سے یہ ہے اور آپ دوستوں سے بھی یہی ہے کہ کیا کبھی یہ سسٹم یہ نظام ہم نے چلنے دیا ہے؟ اس کو کبھی ہم ہائبرڈ سسٹم لے آتے ہیں، ٹھیک. کبھی ہم ڈکٹیٹرشپ لے آتے ہیں، کبھی ہم کوئی اور نظام لے آتے ہیں. یہ سسٹم ہم نے کبھی چلنے نہیں دیا ہے. اگر آپ یہ نظام چلنے دیں گے تبھی جو ہے ہر ادارہ اپنی فوٹنگ پر کھڑا ہوگا. یہ کنٹریبیوشن تینوں بالکل آپ ادارے درست ایک کریں دوسرے جو کو سب یہ سسٹم ذرا چلے گا تینوں اس کو بات. یہ تینوں ادارے جو ہے وہ ایک دوسرے کو ایکویلبریم پہ لے کے تبھی آئیں گے جب یہ نظام چلنے دیں گے. لیکن ایک میں ادھر بات ایڈ کرتا چلوں جی کہ اگر آپ صوبے بڑھاتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو جو آپ بات کر رہے ہیں، جی کیا آپ 25 چیف منسٹر لے کے آئیں گے؟ کیا آپ 25 گورنر لے کے آئیں گے؟ صحیح. کیا آپ 25 کابینہ لے کے آئیں گے؟ کیا وہ ہمارے جیسے ملک کے لیے کیا وہ فیزیبل ہے کہ ہم اتنا خرچہ انتظامیہ اور گورننس پہ کریں؟ اس سے زیادہ بہتر چیز یہی ہے کہ ہم اپنا لوکل گورنمنٹ سٹرونگ کریں، اپنی عدلیہ کو سٹرونگ کریں، اپنے اداروں کو سٹرونگ کریں ٹھیک جو ہے. عدل اور انصاف عوام کو دے سکیں. بالکل بالکل درست کہا آپ نے، اور ہمیں مضبوط کرنا ہوگا اور کنٹریبیوشن ہوگی ہر ادارے کی تو ہی یہ نظام بہتر ہوگا. ندیم رضا صاحب گفتگو آپ سن رہے ہیں، سوال یہ کیا کہ نیا نظام یا بااختیار نظام، پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ چونکہ اگر ڈویژن جس طرح بتایا جا رہا ہے بھلے انتظامی سطح پہ ہی ہوں، 36 نئے ڈویژنز بن جائیں، 10 بن جائیں، 15 بن جائیں، لیکن چہرے یہی رہیں گے، کام نہیں ہوگا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر ان کو بااختیار بنایا جاتا ہے تو ابھی بھی اختیارات دیے جائیں، نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں تو رزلٹس ہمیں مل سکتے ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے سر اس پہ؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ بات بہرحال یہ ایک ہفتے سے کیا یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں یہی ٹاپک چلا آ رہا ہے کہ نظام تباہ ہو گیا، کام کرنے نہیں دیا جاتا اور منمانی کی جاتی ہے، انصاف کی فراہمی نہیں ہے، گورننس نہیں ہے، اور یہ چلتا رہے گا کیونکہ لوگ تو وہی ہیں، معاشرہ وہی ہے. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاشرہ کبھی بن ہی نہیں پایا. جس طرح سے اس معاشرے کو پروان چڑھنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. ہر کسی حکمران جو بھی آیا ہے شروع سے اور آج تک کا اگر سفر آپ دیکھ لیں، 78 سال کا سفر ہے، تو ہر کسی خواہش یہ ہوتی کہ گٹر کھولنے سے لے کے اسکول بنانے تک، جہاز اڑانے تک اور غیر ملکی دوروں تک اس کی خواہش یہی ہوتی ہے ہر کام وہی کرے، باقی کوئی کام نہ کرے کہ اسی کی تصویر لگے، اسی کی پبلسٹی ہے اور کچھ نہ ہو. جیسے بات ہو رہی تھی کہ بلدیاتی نظام جو دنیا کے کسی بھی ملک کو اٹھا کے دیکھیں، کوئی بھی ملک ہو دنیا کا، ترقی پذیر ہو یا ترقی یافتہ ملک ہو، جس نے ترقی کی ہے اس کا بلدیاتی نظام انتہائی اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ چھوٹے جو حادثات کی بات ہو رہی ہے، جو گھروں میں بچیوں کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ جو ہماری درسگاہیں ہیں وہاں سے کس طرح کے لوگ باہر نکل کر آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں. تو ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. جب تک احساس نہیں ہوگا اور آنرشپ نہیں آئے گی، یہی رونا روتے رہیں گے. آپ بولے ایک نظام کولیپس ہو گیا دوسرا لے آئیں، لیکن افراد تو وہی ہیں. وہ جس نرسری سے آ رہے ہیں، جہاں سے ان کی نشو نما ہو رہی ہے، برائی وہاں پر ہے، ان میں نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات ہے کہ انسان
کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی ایک وقت ضرور ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی بھی چلا سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے تو. وہ ایک مثال ہوتی ہے جو بولتے ہیں آدھا گلاس خالی نہیں آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, اگر اس کو بھی لے کے چلا جائے تو آپ بہتری لا سکتے ہیں. لیکن سرے دست یہ جو بات ہو رہی ہے, اصل میں یہ جو ٹاپک میں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے یہی چلا آ رہا ہے, اس کو یہ اس کی نوعیت کیا تھی اور اس کی ٹائمنگ کیا تھی, اس موقع پر کیوں لایا گیا یہ, اور پھر جو محسن نقوی کی تازہ جو ویڈیو جو اسٹیٹمنٹ ان کا آ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف وزیر اعظم سے لڑانے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور تھرڈ پارٹی کا یہ اس کا یعنی کہ آڈٹ کروایا جائے تو ہر چیز نظر آ جائے گی سامنے. یہ تو اول روز سے چلا آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ کرے گا کون, کرنے والے یہی پھر اسی طرح سے ہمارے سامنے آتے رہیں گے اور وہ چیز وہیں کی وہیں رہے گی, اس میں اور مزید تعاون اٹھنا شروع ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو بھی اس میں آواز اٹھانی چاہیے. آپ کے پڑوسی ملک میں آپ دیکھ لیں, بھارت میں جو کاکروچ کیمپین جو چلی تھی, کس طرح سے وہاں پہ ایک پتا نہیں ٹوٹا, جو تھوڑا بہت جو تشدد بھی ہوا ہے, جو لڑکے لڑکیاں جو پروٹیسٹ نکلے تھے تعلیمی اصلاحات کے لیے, جو ایگزام کے لیے پیپرز لیک ہوئے تھے. آپ کے یہاں تو ہر ایگزام میں ہوتے ہیں پیپر, ایون برٹش کے جو پیپر ہو رہے تھے کیمبرج کے وہ تک لیک ہو جاتے ہیں, اور جو تعلیمی جتنے بھی وہ گریجویشن کے لے لیں یا انٹر کے لے لیں ان کے پیپر چینج ہوتے. یہاں تو ہمارے یہاں تو کبھی کسی نے احتجاج کیا نہیں. بات یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جا کے تبھی جا کے ہمارا سسٹم بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. ادروائز کوئی آپ کسی بھی قسم سے کوئی بھی آپ نظام لے کے آ جائیں, کسی بہتری کے امکانات اس طرح سے آپ کو نہیں دکھائی دیں گے کہ جب تک کہ لوگ خود کسی کوشش نہ کریں اور اپنی اونرشپ کے تحت آگے بڑھیں. ادروائز سب اسی طرح چلتا رہے گا. ہر کام بہت اچھی آپ نے بات کی اور یہ فیکٹ بھی یہی ہے, سسٹم بھلے جتنے آپ جو مرضی نام دے دیں ان کو, لیکن ندیم رضا صاحب ایک پوائنٹ اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ حکومت اور عام عوام کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار ہے, ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. جب تک وہ گیپ ختم نہیں ہوگا تو یقین نہیں, عام شہری آپ بھی ذرا ٹریول کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگوں میں جاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, باقی ہمارے جو پولیٹیکل دوست ہیں وہ تو ذرا جاتے ہی ہیں. اب یقین کریں کہ عوام ہر بندے سے, کسی سے بھی کسی شادی بیاہ کی تقریب میں چلے جائیں, کسی نماز جنازہ میں چلے جائیں, کسی کے گھر ویسے دعوت میں چلے جائیں, ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے. اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ سیاستدان کچھ کر سکیں گے یا کچھ کریں گے. وہ نیت پہ شک کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ شاید ان کے پاس اختیارات ہیں, اس کے باوجود یہ کام نہیں کر رہے. جب تک یہ گیپ ختم نہیں ہوگا تو یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا نا. اگین پھر ہم ادھر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کمیونیکیشن گیپ کو کیسے ختم کریں ہم؟ کمیونیکیشن گیپ بدقسمتی ہے اس ہمارے ملک میں, میرے خیال میں مزید یہ بڑھے گا. اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ جو بھی آپ کی جو لیڈرشپ ہے, سو کال جو پولیٹیشین سارے کے جتنے بھی کسی بھی اکراس دی بورڈ آپ لے رہے ہیں, وہ مذہبی ہو یا یہ سیاسی لوگ ہوں, سب کا یہی رویہ رہا ہے. جب تک یہ پروٹوکول ختم نہیں ہوگا, جب تک یہ وی وی آئی پی کلچر ختم نہیں ہوگا, اس تک نہیں ہو سکتی. اس میں دیکھیں آپ ہوں یا میں ہوں یا پولیٹیشین کوئی بھی ہے, سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بغیر لائن لگے ہمارا کام ہو جائے. ہم انجوائے کر سکیں, ایئرپورٹ پہ جائیں یا خواہ کسی بھی دکان پہ جائیں یا کہیں بھی جائیں, ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے ٹکٹ لینے کے لیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے, وہاں پہ کھڑے. جی ندیم صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. ندیم صاحب کس طرح دیکھتے ہیں یہی وہ سوال ہے کہ ایک گیپ ہے نا, ٹرسٹ نہیں آ رہا عام عوام کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ جب وہ جمہوری طریقے سے اپنی پریکٹس کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کو انہوں نے ووٹ نہیں دیا وہ ان کے نمائندے بن گئے ہیں, جن لوگوں پہ وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. یہ بہت سارا ایشو ہے عام عوام کا, تو وہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس ملک سے ہی کچھ لینا دینا نہیں ہے, اتنی بددلی سے وہ یہ بات کرتے ہیں. یہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہوگا تو بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ویسے ہی حل ہونا شروع ہو جائیں گے, عوام حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. بالکل, دیکھیں میں ندیم رضا صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. عوامی نمائندے جب بیٹھے ہوں گے آپ کے پاس تو گیپ نہیں ہوگا نا. جب وہ عوامی نمائندے جو اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں وہ آ کے اگلے دن عوام میں بھی بیٹھے ہوں گے نا, پھر گیپ ختم ہوتا ہی ہے. سر یہ اصل سسٹم ایسا بنا ہوا ہے, بات وہی ہے کہ ہم ایئرپورٹ پہ بھی, میں خود یا کوئی بھی ہو, ہم ہی جائے گا یار بغیر لائن کے میرا کام ہو جائے کسی طرح پہ, بے شک مجھ سے 100 روپیہ لے لے, مجھے پہنچا دے. سسٹم ایسے, حالانکہ بہت بہتری آئی ہے, میں نہیں کہتا, یقین کہ میں ابھی 2 دن پہلے آیا ہوں ٹریول کر کے, بالکل کاؤنٹر خالی پڑے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم سوچتے یار پتہ نہیں کیا, وہ اصل میں ہمارا انوائرمنٹ ہمیں ایسے ملی ہے, ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے, ہم وہی کرتے ہیں. ہم جہاز سے اترتے ہیں, ہم ایئرپورٹ پہ
بیلٹ پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پینا شروع ہو جاتے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا, میں نے منع کیا کہ نو اسموکنگ کے بورڈ کے نیچے آپ سگریٹ پی رہے ہیں, دبئی میں جا کے کیوں نہیں پیتے آپ؟ ایگزیکٹلی میں وہاں پہ بھی یہ کام کریں. کہنے لگا تھا. جی جی سر بات یہ ہے نا کہ دیکھیں یہ عوامی نمائندے ہمارے میں سے اٹھ کے جاتے ہیں اسمبلی میں, چلیں 60%, 70%, 80% وہی لوگ ہوتے ہوں گے, انہی کے بچے, انہی کے دادے, وہی سارے, لیکن کو 20% لوگ نئے بھی آتے ہیں, لیکن وہ جب وہاں جاتے ہیں وہ سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں, ان کو بھی وہی وی آئی پی وہ کلب چینج ہو جاتا ہے نا سر, وہ پھر ان کو جب وہ وہاں کی اتنا اس کے اندر سر گیپ ہے نا, ڈفرنس بہت زیادہ ہے. دیکھیں آپ باہر کے ملکوں کے ساتھ مقابلہ تو ہم ضرور کرتے ہیں کہ جی برٹش سسٹم کو دیکھ لیں, پولیٹیکل سسٹم, امریکن سسٹم کو دیکھ لیں, لیکن ہم اڈاپٹ نہیں کرتے وہ سسٹم کو. آج وہاں پہ آپ دیکھ لیں جو میئر کہاں سے آتے ہیں, وہ نیشنل پاکستان کا بندہ وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. آج آپ کے منسٹر ایک وہاں پہ بنے ہیں, ہمارے ایکس گورنر, ان کے بیٹے بنے ہیں وہاں پہ, مجھے کسی نے بتایا لندن کے اندر. تو سر بات یہ ہے نا کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں اور اسی طرح واپس آ جاتے ہیں 5 سال کے بعد. اور یہ جو جاتے ہیں 5 سال کے لیے یا 2 سال یا 3 سال کے بعد, ان کا ہر چیز چینج ہو جاتی ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا بچونا ہر چیز, مطلب ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. بالکل وہ اٹریکشن ایسی زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا اس میں اتنا گیپ کریٹ کر دیتی ہے کہ وہ لوگ اس میں کہتے ہیں یار ہم تم بالکل, وہ پھر آئیڈیلائز نہیں کر پاتے نا اپنے آپ کو, وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس بلدیاتی سسٹم کی بھی آج بھی کسی جگہ بیٹھے ہی بات ہوئی تھی کہ بلدیاتی سسٹم. میں کہتا چل بلدیاتی سسٹم کو آپ لے تو ہیں, لیکن کیا بلدیاتی سسٹم میں بھی کیا وہ لوگ ہیں جو سائیکل پہ آتے تھے کسی دور میں کونسلر بننے کے لیے؟ سر ابھی بھی لوگ جو کونسلر الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا بلوچستان کے اندر, کیوں گاڑی سے پراڈو سے نیچے, لینڈ کروزر سے نیچے تو کسی کونسلر کے پاس ہوتی نہیں تھی جو الیکشن کا کینڈیڈیٹ تھا. یہ جو ندیم صاحب نے بھی بات کی نا, وی آئی پی کلچر تو ہمارے یہاں رچ بس گیا نا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کو آگے آنا چاہیے, پڑھے لکھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے, ایکسپرٹس کو آگے آنا چاہیے, تھنک ٹینکس کو آگے آنا چاہیے, پروفیشنلز کو آگے آنا چاہیے. جب تک وہ لوگ نہیں آئیں گے, اور یہ جو ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے جو سرداری سسٹم, نواب چودھری, جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن وہ آئیں گے سے, جب وہ آتے ہیں تو ان کو تو اس طرح وہاں سے نکال دیا جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, وہ دودھ میں سے جیسے بال بھی آگے نکالتے ڈی ہیں. ٹریک ہو جاتے ہیں نا, وہ آگے یہاں تو ٹریک پہ رہے نا. بات یہ ہے نا کہ آپ حکومتیں دیکھ لیں, میاں صاحب کی 3 دفعہ حکومت کرائے گی کہ نہیں کرائے گی, آپ کے سامنے ہے نا. 92 بھی دیکھ لیں, 98, 99 بھی دیکھ لیں, اس کے بعد 2013 یہ بھی تو المیہ ہے نا. بے نظیر صاحبہ کی حکومت, بے نظیر شہید صاحب کی حکومت کرائے گی, اس کے بعد خان صاحب. دیکھیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ یہاں تو حکومت کا ٹینیور ہی 3 سال کر دیں, 2 سال, لیکن اعلیٰ کار بھی تو یہی خود بنے نا سر. مسئلہ یہ ہے کہ آج جو جنہوں نے خان صاحب کی حکومت گرائی وہ پچھتا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے جی خود کاٹ کے دیں, ہاتھ پاؤں خود کاٹے ہیں ہم نے ٹھیک اپنے, ہے. جنید صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہی وہ گیپ آ رہا ہے نا کہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں, تو سسٹم ٹھیک اگر جو ہے, جس طرح ندیم صاحب نے بھی بات کی کہ آپ کے پاس جو اختیارات ہیں ان اختیارات میں رہتے ہوئے بھی تو کام کیا جا سکتا ہے, وہ بھی نہیں ہو رہا. تو چلو کچھ تو بیئر منیمم جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں, تو وہ تو ہو, وہ بھی ڈیلیور نہیں ہو پا رہا نا اس طرح. تو پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. جب مایوس ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے ماحول سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جناب جنید صاحب دیکھیے جو ہمارا نظام ہے اس کو امپروو کرنے کی بہت گنجائش ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ انہی صوبوں میں رہ کے بھی وہ گنجائش ہم پوری کر سکتے ہیں. اس وقت صرف واحد صوبہ ہے سندھ جہاں پر لوکل گورنمنٹ کا نظام فعال ہے. باقی سب صوبوں میں آپ کے لوکل گورنمنٹ کا نظام فعال ہی نہیں ہے, تو اس کو آپ کیا امپاور کریں گے؟ مطلب آپ کے بڑے بڑے شہروں کی کوئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جو ہے آپ کے بیوروکریٹس چلا رہے ہیں اور آپ کے چیف منسٹر چلا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ ڈی سینٹرلائز کریں, آپ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کریں, آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کروائیں, اور اس کے بعد آپ ان کو اتنا اختیار دیں کہ وہ آن گراؤنڈ چینجز لا سکیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوکل گورنمنٹ کے جو نمائندے ہوتے ہیں زیادہ نو ہاؤ ان کو لوکل مسئلوں کی حقیقت ہے کہ انہی کو ہوتی ہے. میں خود بھی ترجمان کے علاوہ اپنی لوکل ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر ہوں, تو مجھے اصل حقیقت اور سیاست کا معلوم بھی تبھی پڑا جب میں نے وہ الیکشن کنٹیسٹ کیا اور جیتا. اور جو رہی بات کہ ابھی نعیم صاحب نے بولا کہ 80% وہی لوگ ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں, 20% کوئی نئے لوگ آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اب عموماً ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہر پروفیشن میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا یوزلی ڈاکٹر بنتا ہے اینڈ لائر کا بیٹا یوزلی لائر بنتا ہے. تو اس حساب سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے بھی پالیٹکس کو چوز کرتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں. ان کو لوگوں کی خدمت پتہ کیا ہوتا ہے, جو لائر کا بیٹا لائر بنتا ہے یا ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے, تو وہ ایک میرٹ ہوتا ہے, اس کو فالو کر کے آتے ہیں. یہاں بدقسمتی سے میرٹ فالو نہیں ہو رہا ہوتا. اگر آپ کراچی کے کسی نیشنل اسمبلی کے لیے جا سکتے ہیں, ٹکٹ ہولڈر کے طور پہ امیدوار جا سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں جائیں گے
کیونکہ وہاں کسی سردار کا بیٹا اگر زیادہ ضروری سمجھا جا رہا ہے تو اس کو, یا اس کا علاقہ ہے تو وہ اس کو ٹکٹ ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا. پرابلم یہ ہو رہی ہے. نہیں, پرابلم کی بات نہیں ہے. بہت لوگوں کو میرٹ اور ڈی میرٹ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, کیونکہ اصلی میں ہمارے پاس ایک دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہماری جو اربن ایلیٹ ہے وہ جو ہے نا وہ اربن ایریاز تک ہی محدود ہو گئی ہے. تو اربن ہماری جو سپیسز ہیں یا شہر ہیں اس میں تو کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ یہ سرداری یا نظام یا کچھ اور سسٹم ایسا ہو. ہمارا رورل میں دوسرا ظاہر سی بات ہے سسٹم تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اور وہ جو علاقوں والے حوالے سے تھوڑا الیکٹیبلز والے حساب سے ہوا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سرداروں کو اپنے گھروں میں بھی الیکشن ہروائے ہیں, اور ان لوگوں سے ہروائے ہیں جو ایک پیپلز پارٹی کے جالے اور ورکر لوگ تھے, جو واقعی میں سائیکلوں پر آتے تھے اور اپنی الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے, اور سرداروں کو بھی انہوں نے ہرایا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی قوت ہے جس نے یہ نعیم صاحب والی بات جو ہے اس کو پروو کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وداؤٹ ڈیلیوری آپ کو لوگ ووٹ دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بار 17 سال تیسری چوتھی حکومت ہے کنٹینیوسلی جو سندھ میں بنائی, اور ہر بار زیادہ سیٹیں لے کے بنائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ہمیشہ ہمیں جو ہے ہر وقت کسی کی سپورٹ تھی, ایسا بھی نہیں. ہماری جب مخالفت تھی تب بھی اس وقت بھی ہم نے سب سے زیادہ سیٹس لیں. تو وہ جو ڈیلیوری ہے, اور روٹی کپڑا مکان کی بات ہوئی تھی پہلے, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 21 لاکھ گھر اس وقت سندھ میں بن رہے ہیں جو فلڈ سے جو افیکٹ ہوئے تھے لوگ, ان کے لیے. دس از لارجسٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ ان دا ورلڈ. تو یہ میں نعیم صاحب کی انفارمیشن کے لیے میں ان کو یہ بات بتا بھی دوں. چلیں آگے ہمارے ناظرین کو بھی کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہو گیا, اچھی بات ہے. ندیم رضا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے, لیکن اگین موجودہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے, حکومتیں ہیں جو کہ تنقید, دونوں بڑی سیاسی جماعتیں آمنے سامنے ہیں, لفظی جنگ شروع ہو گئی ہے جو ماضی میں ہم نے 2013-14 میں یا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی خاص طور پہ. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت یا یہ سیٹ اپ اسی طرح مدت پوری کر لے گا, اور رہتے ہوئے ہی پس پردہ یا پیرالل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا سسٹم بیک اپ تیار کیا جا رہا ہے؟ نہیں, میرے خیال دیکھیں یہ ہر وقت, میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہر شے کی کسی سیاسی جو بیان ہوتا ہے نا ہمیشہ اس کی ٹائمنگ دیکھی جاتی ہے کہ ٹائمنگ ہے کیا, کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا, ملک کا اطراف کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور کہیں اور کیا ہو رہا ہے. اس کی موجودگی میں اس طرح کے جو اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں, اور پھر میڈیا کے پاس خبر کے سوا کوئی اور خبر نہیں ہوا کرتی ہے. تو آپ اس پیرائے میں دیکھیں تو میرے خیال میں بٹوین دی لائن, میرے خیال میں اس کو اگر بہت زیادہ سمجھا جائے تو بہتر ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیٹ اپ میرے خیال میں تو سیٹ اپ یہ اپنا پورا وقت کرے گا. ہاں, یہ ضرور ہونا ہے کہ چہرے کچھ بدلے جائیں گے وفاق میں بھی, اور ہو سکتا ہے کہ صوبوں میں بھی کچھ چند ایک چہرے بدلے جائیں, لیکن فوری طور پہ نہیں. یہ بھی فوری طور پہ نہیں. وفاق میں ہونا تھا یہ 4 سے 5 وزراء کے تبدیل کیا جانا تھا, لیکن وہ بھی تھوڑا سا شاید اب آگے ہو گیا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں, جیسے بھی کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ نالج میں بڑا اضافہ کیا ہے. ابھی جو صاحب کہہ رہے تھے کہ سائیکل کے اوپر بھی کافی سارے جو کانٹیسٹ کیا سائیکل پر آئے تھے اور اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سائیکل پہ کسی نے کانٹیسٹ کیا اور اسمبلی میں آ گیا. کہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ بغیر 4 ویلر کے تو کوئی ہوتا ہی نہیں. وہ یہ کونسلر ہوں یا کسی بھی اس کا, اور شہروں کے اندر صرف کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں یہ سندھ میں بلدیاتی نظام بڑا ساؤنڈ ہے, باقی کہیں بھی نہیں ہے. تو وہ کراچی کی حالات بہرحال وہ سب کے سامنے ہی ہے کہ شہر جس طرح سے کھنڈر بنا ہوا ہے, اور درختوں کی جو کٹائی ہو رہی ہے. میں آج ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ دادو کے سارے درخت کاٹ دیے جنگلات. اس میں نے پھر نیچے لکھا کہ کراچی کا علاقہ ہے کلفٹن بلاک 5 ہے, وہاں پہ بڑا ایک پارک ہے, قدیمی پارک ہے, آنٹی پارک جسے کہتے ہیں, جہاں پہ بیوروکریٹس بھی اور ڈپلومیٹس بھی فارنرز بھی واک کرتے ہیں. وہاں پہ 40-50 سال پرانے درخت لگے ہوئے تھے, پورے تمام کے تمام ویران کر دیے, اڑا دیا گیا ہے. وہ ایک فیملی پارک سے جسٹ لائک ایک میدان کا روپ دے دیا گیا. تو ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور کس طرح سے کیا جا رہا ہے. جب تک بلدیاتی نظام اسٹرانگ نہیں ہوگا, اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ شہر کی اونرشپ نہیں لیں گے, اس وقت تک
نہ علاقہ بہتر ہو سکتا ہے، نہ شہر بہتر ہو سکتا ہے، نہ ہی صوبہ بہتر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ملک بہتر ہو سکتا ہے. سب کو آنرشپ لینی چاہیے. صرف اور صرف پروٹوکول کے چکر میں اور جو دیگر غیر نصابی جو سرگرمیاں ہیں بدقسمتی سے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہیں. تمام لوگوں کو بھی اور عام شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داریاں لینی ہوگی. آپ تینوں مہمانوں کا تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا میرے پاس، اور اگلے کسی پروگرام میں ضرور ہم آپ کو دوبارہ موقع دیں گے. ناظرین، وقت ہوا بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے 5 اگست یوم استحصال کشمیر. اور یہ وہ دن تھا جب مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت پر شب خون مارا گیا. اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.